कामयाबी का राज बने। मैं तो समझता हूँ ये 100 कामात एक कारी पंजाबी की मिसाल है। डिग्रियों वाले पीछे रह जाते हैं बाज़ वक़्त, डिग्री वालों में भी वही आगे जाते हैं जो मेहनती होते हैं। किसी भी फील्ड में आप ऑफिस में बैठने वाले हों, उसमें भी मेहनती होना और हार ना मानना, आगे जाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरी नज़र में। इसका एक ही जवाब है, फार्मूला है, मेरे लिए नहीं, मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमान, ये सब के लिए, इंसानों के लिए। हर काम में ईमानदारी और इंसाफ, मेरिट, तरक्की का एक ही राज है, चाहे इंडिविजुअल मैन हो चाहे कौम। तो वहाँ फिर मैंने एक टॉर्च बाहर निकाल के तो लोगों का वेल्डिंग करना शुरू कर दिया। किसी की टिपें वेल्ड कर लो, किसी को कुछ वेल्ड कर लो। उस वक्त दौर था वेल्डिंग मिलन बहुत कम होते थे किसी किसी के पास, ये दुकानें तो होते ही नहीं थे ना। किसी ने बड़ी सारी फैक्ट्री वाले ने रखा होना, या बड़ी फैक्ट्री वाले ने भी उठा के लाना, जो वेल्डर से ना टांका लगवा लो। तो बस यही इब्तदा है। फिर हमने वहाँ पे गैस कटर रख लिया। फिर लोग अपना लोहा लाते थे, उसको निशान लगा देना, यार यहाँ से काट दो। फिर जो दुनिया आगे चलती गई, नई नई चीज़ें आती रहीं। 25 करोड़ आवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 25 के 25 करोड़ लोग ही काम लग जाएं तो अपने मुल्क में ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकबाल पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट एहसन इकबाल। आज हम आपको गुजरांवाला के एक और चमकते सितारे से मिलाएंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस गुजरांवाला की इंडस्ट्री में बड़ा किरदार अदा किया। अल्लाह ताला ने इनसे बहुत सारे घरों के दिए रोशन करवाए और आप लोग इनको इस अल मरूफ इकबाल लोहेवाला के नाम से जानते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का फजल है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो शुरू करेंगे आपकी पैदाइश से। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ पे गुजरा और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल? ये रहीमिया का में हमें मेरी पैदाइश हुई थी। फिर मेरे वालिदैन यहाँ पे आ गए, गुजरांवाला में लेके आए। तो बचपन हमारा यहाँ गुजरांवाला में गुजरा। इधर ही हमने इब्तदाई तालीम हासिल की, गुजरांवाला के इस्लामिया कॉलेज में। तो उसके बाद बाकी यहाँ अपने वालिदैन के घर में बचपन, फिर बड़े हो गए। गुजरांवाला में किस इलाके में? गुजरांवाला के इलाके भगवानपुरे में। तो मैट्रिक आपने कहाँ से किया? मैट्रिक मैंने किया था जनास स्कूल घंटाघर, और ये एफएससी जो की थी वो इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला से। जी। कुछ अपने वालिदैन और बहन भाइयों के बारे में बताएं। आपकी फैमिली मेंबर्स कितने थे? हाँ जी, हम 3 भाई और 2 बहन। आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब ने, जब मैंने वो संभाल ली ना, वो कुवैत में रहा करते थे, वहाँ काम करते थे कारपेंटर का। अच्छा। तो हमारे हिस्से में ये लोहे का काम आया, उनके हिस्से में लकड़ी का काम आया। ये अल्लाह की सारी रहमतें होती हैं, जिस पे जिस तरह अल्लाह तआला करे। बेशक बेशक। तो हमारे जो वालिदैन जो थे ना, जो मेरे अब्बू का घर था, वो उस वक्त के दौर की बात है। ये कह लें आप 75 के करीब, 1975 में खुशहाल घराना था उस वक्त। हमने भी ज़िंदगी की हर जगह में जो वो खुशी थी, जो चीज़ें उस उम्र की ज़रूरत थी, उस वक्त में जो बेहतर थी, वो सब की सब हमारे अब्बू ने हमें दी। तालीम भी दिलवाई, तरबियत भी उनकी बहुत अच्छी थी, सब कुछ हमें अच्छा मिला। बचपन तो बहुत अच्छा है, शरारतें भी की और खेले भी। लेकिन ये है कि शुरू से ना कुदरती नेचर होती है इंसान की, वो घर के काम करने में उस वक्त दुनिया में बहुत पाबंद था। हम ये बुक का कहना मानने में। ससुराल ने वो इस्लामिया कॉलेज में वो एनसीसी की ट्रेनिंग ली ना, तो वहाँ पे 45 मिनट का एक पीरियड होता था, जहाँ एक हवालदार और एक सूबेदार होते थे जो हमें ट्रेनिंग दिया करते थे। तकरीबन उसका जब पीरियड आना तो 40-45 मिनट का पीरियड होता था।
اس میں ہم لوگ دوڑتے ہی رہتے تھے. عمر بھی ایسی تھی. وہ لوگ ہمیں ہماری یہ تعلیم کا حصہ تھا اس وقت. یہ بھٹو دور کی بات ہے. بٹوں کے دور میں. ہاں بھٹو کو تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. وہ 2 سال کا ہم نے کورس کیا. روزانہ 40-45 منٹ جو بچہ دوڑے اس کو پسینوں پسینی ہو جائے تو سستی تو اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. وہ سستی تو ہماری وہاں آرمی والوں نے نکال دی. پھر ہم جب عام لائف میں آئے تو پھر یہ ہے ہی نہیں تھا, تصور ہی نہیں تھا کہ یہ پھر کر لیں گے کوئی کام کو پھر کر لیں گے. ابھی جس کام کا وقت ہے اس کو اسی وقت اٹھیں اور کرنے کے. یعنی ایٹ دی اسپاٹ ہوا ہے یہ آرمی ٹریننگ کی. ہاں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جسم میں سستی جو نکالنے کا ان کا طریقہ تھا نا گورنمنٹ کا, زبردست. یعنی بائی نیچر ہی ایکٹیو کر دیا انہوں نے آپ لوگوں کو نا. اس دور کے ہر اسکول میں ایک پی ٹی ماسٹر ہوا کرتا تھا نا, جو بچوں کو یہ چھوٹے پیمانے پہ چیزیں سکھاتا تھا. لیکن کالج لیول پہ جا کے یہ این سی سی آ گئی تھی. اس طرح وہ ہمیں فائرنگ بھی کرواتے تھے مختلف جگہ لے جا کے, ٹینکوں کی گولہ باری بھی دکھاتے تھے اور مورچے بھی کھدوا دیتے. اور گرمی سردی کا وہ مسئلہ ہم میں ختم ہو گیا تھا کہ جو آدمی کوئی سست ہو جائے, وہ بات ختم تھی. 2 سال عرصہ بھی کافی ہوتا ہے اور ڈیلی 40-45 منٹ یہی کرنا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان میری جو بہتری ہے نا, سب کچھ تو ویسے اللہ کی دین ہے, اللہ کی طرف سے ہے, لیکن ان لوگوں کا بہت کرتار ہے جنہوں نے بچپن میں ہی سستی ختم کر دی. پھر ہم نے ساری زندگی نہ ماں باپ کو کہا کہ یہ پھر کر لیں گے, اسی وقت کیا ہے. جو ان سے بھی لائف آئی آگے جا کے, پھر پڑھنے کے بعد پھر ہم نے یہ کام شروع کر لیا. پنکھے ہم بنانے کی فیکٹری شروع کر دی پہلے. یہ 75 کی بات ہے میرے خیال میں. اس میں ہم فلاپ ہو گئے. اس کے بعد آ گیا تقریباً 81 میں پھر شادی ہو گئی میری. 81 میں پھر مجھے اپنا کام کرنا تھا. پھر موقع آ گیا, ایک ایسا سخت وقت آیا جس میں جاب کریں یا اپنا کام کرے, یہ فیصلہ کرنا تھا. عمر تھوڑی تھی, بڑا سخت فیصلہ تھا, لیکن اللہ نے مجھ سے یہ فیصلہ کرایا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی. زبردست. تو پھر یہ ہے کہ جہاں سے پھر ہم نے شروع کیا نا, وہ اتنا منیمم کام تھا, اتنا چھوٹا کام تھا جس کو اب بھی کوئی سنے تو شاید کہے یار ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کر لیتے ہیں, جو انہوں نے بنانا ہوتا ہے بنا دیتے ہیں. یہ زندگی میں آپ نے کوئی جاب نہیں کبھی کی؟ نہیں, میں نے جاب نہیں کیا. اسٹارٹ ہی اپنے بزنس سے کی. اپنے بزنس سے کی ہے. اللہ کا بڑا فضل رہا ہے ساری زندگی. خوشحالی بہت دیکھی ہے, عروج بھی بہت دیکھا ہے, عزت بھی بہت دیکھی ہے. کچھ پریشانیاں بھی آئی ہیں زندگی میں, کوئی بات نہیں, یہ سارا کچھ مکسر بن کے اچھی زندگی ہوتی ہے. جی جی بالکل. اچھا, تو کچھ مجھے اپنے کوئی لڑکپن کی, کوئی دوست کی, کوئی بہن بھائی کی بات, کچھ ایسا جو آپ کو خوشی دیتا ہو یاد کرنے کے لیے. کالج میں نا این سی سی کا ایک واقعہ ہے, وہ مجھے یاد آتا ہے. وہ میری زندگی کا سمجھ لیں نہ بولنے والا, یہاں سے سب سے زیادہ ہنسنے والا اس عمر میں واقعہ تھا. وہ اس طرح تھا کہ وہ ہمارے ہوتے تھے, ایک تو صوبیدار صاحب ہوتے تھے, ایک تھے حوالدار, ان کے اسسٹنٹ تھے وہ جب ہمیں پریڈ کراتے تھے نا, تو اکثر میں جس بچے کو نہیں کرانا آتا تھا تو وہ پھر اس کو کر کے دکھاتے تھے. تو اس دن پروگرام کیا بن رہا تھا کہ لینگ پوزیشن ہے, ہاتھ میں ریفل پکڑ کے گراؤنڈ شیٹ بچھا کے اس کے اوپر لینگ پوزیشن کے کاشن پہ لیٹ کر ریفل پوزیشن لینی ہے. اچھا. تو اسے ہم کہا کرتے چاچا احمد دین. اس نے مجھے کہا پہ اقبال چلو تم کرو. اچھا. وہ میں نے کی اپنی سمجھ کے مطابق, عمر کے مطابق. اس نے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوتے, 2-3 میرے اس نے چولہے پر بورڈ لگائے, کہتا ہے ہٹو پیچھے, تمہیں نہیں کرنا آتا ہے, یہ پہلے میری طرف دیکھو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہم بچے اب سارے کلاس سے وہ دیکھ رہے تھے. وہ جب انہوں نے لینگ پوزیشن لی نا, اس طرح لڑکھڑا گئے کہ الٹ کے بازی لگا کے نا گھوم گئے وہ خود ٹیچر. اب ہم چوک کے بچے تھے, ہم نے ہنسنا ہی تھا, ہم نے اور کیا کرنا تھا, ہماری ہنسی نکل گئی. ہنسی نکل گئی تو جناب انہوں نے کہا ساری کلاس یو ڈبل کا ان کا مطلب ہوتا تھا گراؤنڈ کر دوڑ لا کر چکر لگا کے ڈبل راؤنڈ لگایا. ہم ساری کلاس کو ہنسی نکل گئی تھی, اس لیے سارے کے سارے ہم دوڑ لگائی ہم نے. پھر آ کے ہم کھڑے ہوئے, ہمارا پھر ہنسانا رکیا. انہوں نے کہا اگین ڈبل.
45 मिनट हम लोग रुके नहीं। तो फिर हम जब फारूक होते हम गए दफ्तर में कि चाचा अमनदीन तुसीं सानू बहुत सख्त सजा ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਤ ਨਾ ਕਰੀਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾ। तो कहते यार तुसां भी तो मेरा मजाक उड़ाया। बस ये मुझे एक वाक़या याद है। और वैसे ज़िंदगी में छोटे मोटे बहुत होते जाते आते जाते रहे हैं, हंसते भी रहे हैं। नहीं ये बढ़िया, आप मैं समझता हूँ कि आप वो लकी जनरेशन है जिनको कॉलेज में ये फैसिलिटी मिली है कि आप लोगों की सुस्ती भी दूर कर दी उन्होंने और आपको एक्टिव भी कर दिया और फिजिकली स्ट्रांग भी कर दिया। वरना अभी तो अगर कोई आजकल के बच्चे ये बातें सुनेंगे तो वो तो हैरान होंगे ना कि ये किस जमाने की बातें हो रही हैं। कॉलेज में तो आजकल मोबाइल है और बच्चे हैं और टीचर भी डरते हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई उठने वाला नहीं, कि बस वैसे मैं तो समझता हूँ आप भी इसी चीज़ की इंसान को ज़रूरत है। इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ना वो वही सदियों से चली आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं। बेसिक जो हैं, यानी मिसाल के तौर पे पैदा होना, दुनिया से जाना किस तरह है, मिट्टी में जाना है, पैदा माँ की सबब से होना है, बाप के सबब से होना है, कोई चीज़ें नहीं बदली, सबने सांस लेना है। ये जो चीज़ें इन सबको लाजमन इनका ख्याल करना चाहिए, इनको पालना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। यानी सेहत हो गई, माँ बाप हो गए, ये सब चीज़ें बदली नहीं जा सकती। इन सब से इंसान को प्यार होगा, फिर ये बड़े फूलेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और आखिरत भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। कामयाबी हासिल करने से पहले प्रोफेशनली तो मुश्किल दिनों में कोई ऐसी मुश्किल जिसने आपको आज भी याद आए और आप उदास हो जाए? नहीं, उदासी तो पता है कब होती है, जब इंसान फेल हो जाए किसी काम में। अगर कोई आदमी इरादे से काम शुरू कर ले तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो और उसको कामयाबी मिलती है ज़िंदगी में, जिस तरह मुँह करे वो चीज़ हल हो जाए, तो फिर तो कोई मसला नहीं रहता। कोई तकलीफ़ उसमें उस दरमियान में हो तो वो भी भूल जाती है, वो तकलीफ़ है वो भी खुशी का रूप धार जाती है। सो मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही हुआ है, मुझे नहीं कोई ऐसा मसला याद जिसमें बड़ा परेशान हुए, नहीं कभी परेशान इस काम के मामले में नहीं कभी परेशान हुए। और अगर कोई परेशानी आई भी है तो उसको फेस किया? हाँ, फेस क्यों, भागना क्यों है भाई। इसके बारे में तो मैं तो अक्सर बच्चों को जो कभी बात होती है मैं कहता हूँ यार इमरान की तरफ देखो, इमरान खान की तरफ देखो। यार सबसे अहम राज जो है ना इंसान को कामयाब होने के लिए वो है इरादा, नीयत का दुरुस्त होना, इरादा। मैंने देखे माजूर लोग बड़े बड़े कामयाब हो जाते हैं, किसी की बाजू नहीं है, किसी का टांग नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, वो भी कामयाब क्यों, कोई अज़म है उनके पास, अज़म की वजह से बच्चे कामयाबी लाजमी हो जाती है। इससे कोई मसला नहीं ऐसा आता, पीछे हट जाना कोई काम नहीं है। यानी कामयाबी आपकी नज़र में अगर बोल रहे तो एक लफ्ज़ में वो अज़म है। हाँ जी, अल्लाह की रहमत के बाद, तंदुरुस्ती के बाद सब चीज़ें तो अल्लाह के लिए हैं, तारीफ़ें भी और चीज़ें भी और काम भी। कानूनी फितरती ये सारा अल्लाह ताला ने ख़ुद बनाया है, जिसमें हम चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, बढ़ते फूलते हैं, सारे काम हम अल्लाह के मरहून मिन्नत है हमारे। हम सब अपने से कुछ नहीं है, हम मर्द बनने में कोई हमारा इसमें कुदरत नहीं है, कोई औरत होने में इसमें कोई कसूर नहीं है। इसी तरह मैं समझता हूँ गरीब का गरीब होने में और अमीर का अमीर होने में कोई कमाल नहीं है और गरीब का कोई कसूर नहीं है। ये सारा कुछ मेरे नेचर का हिस्सा है और ये मेरे अलग तरफ से है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम आखिर बशर है ना, हमारे तकाजे तो यही है ना, ये हमने किया और ये हो गया, ये हमें खुशी मिली, इसने मुझे ये किया था मुझे तकलीफ़ हुई। इसी तरह इंसानों में यही है ना, वो तो हम हैं। बेशक बेशक। कामयाबी का राज बताएं। कामयाबी का राज बने, मैं तो समझता हूँ ये 100 कामात एक कारी पंजाबी की मिसाल है। डिग्रियों वाले पीछे रह जाते हैं, बाज़ वक़्त डिग्री वालों में भी वही आगे जाते हैं जो मेहनती होते हैं। किसी भी फील्ड में आप ऑफिस में बैठने वाले हों उसमें भी मेहनती होना और हार ना मानना, आगे जाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरी नज़र में। किसी भी, जैसे आपने जो पंजाबी की मिसाल दिया उसके मुताबिक 100 लोग काम करें, हाँ जी, उन 100 से काम करवाने वाला जो एक है वो उन 100 पे भारी है। हाँ जी, जो नहीं हारता बस, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ लिखा हो, उसके बाद डिग्री हो या ना हो, मेरे ख्याल में ना इख्तलाफ किसी को हो सकता है, कोई मसला नहीं।
میرا دل کرتا ہے یہاں میں ایک بات کوٹ کروں. جی یہ دیکھیں اکثر بچوں کو میں یہ مثال دیتا ہوں, انگریز ہو, کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو, جب بھی ہاتھ سے اینٹ چھوڑے گا نا پاؤں پہ گرے کی طرف آئے گی, وہ اوپر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, اب کس نے پاؤں نیچے رکھ کے اینٹ اوپر مارنی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو قدرت دی ہے کہ بھائی دیکھ کے کام کرو. لیکن نیچر آف لا یہی ہے کہ اس نے آنا نیچے ہی ہے. نیچے ہی آنا ہے, چاہے نیچے آ کے کوئی مر جائے یا کوئی نہ مرے یا کوئی بن جائے یا کیا آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے قانون اور اصول اپنی جگہ پہ قائم ہیں, لیکن انسان کو دی گئی عقل اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں سمجھتا ہوں صحیح ہے. اچھا, محنت کی جب بات آئے نا, اس میں بھی ایک بہت خاص بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ابھی دیکھیں میں مثال دیتا ہوں, ایک گاڑی ہے, کار سمجھ لیں, ٹرک سمجھ لیں, بس سمجھ لیں, وہ خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر تو کوئی بندہ اس کو بغیر انجن کے چلانا چاہتا ہے, 1 2 4 10 لوگ مل کے اس کو گیئر میں سے نکالیں, آگے کوئی اسٹیئرنگ پہ بیٹھتے تو پیچھے سے دھکا لگائے تو آگے جائے گی, اور آگے سے دھکے لگائیں گے تو پیچھے جائے گی. اب دونوں لوگ محنت کر رہے ہیں, دونوں کو پھل مل رہا ہے, لیکن کچھ اگر کوئی بندہ وہ سارے بندے اس سے بھی زیادہ مل جل کے اس کی سائڈ کو دھکیلنا شروع کر دیں, وہ محنت تو زیادہ کر رہے ہیں لیکن رزلٹ 0 ہے. اس کی وجہ اس کا مطلب یہ ہوا صحیح سمت میں محنت کی جائے, سمت ضروری چیز ہے, صحیح سمت میں محنت کی جائے, پھر اس کا حاصل کبھی کچھ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ضرور اس کا پھل دیتے ہیں, اور انشاءاللہ بڑی رحمتیں ہو جاتی ہیں اللہ کی اگر انسان جڑا سوچ سمجھ کے چلے اس طرح. لیکن یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ساری اسی کی دین ہے. بیش ہمارے اعضاء, ہمارا چلنا پھرنا, سوچنا بولنا, سب کچھ اسی کے دین ہے. ہم سب اس پہ بے بس ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے, یہ بار بار کہنا پڑتا ہے. بیش. تو شادی شدہ زندگی, آپ کی شادی کے بعد زندگی میں جو آپ سمجھتے ہیں تبدیلیاں آئیں, اس میں سے کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. شادی اصل میں گھر میں سب سے چھوٹا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا, سب سے چھوٹا بچہ تھا. تو ہمارا گھر ابو جان کا جو گھر تھا نا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا تھا, وہ سارے وقت شادی کر بیٹھے تھے. تو پھر ظاہر آخر میں میری باری آنی تھی. 1980 میں میری شادی ہوئی. پھر ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے تک ہر چیز بلائنڈ ہے نا. اب دیکھیں جب کسی بھی شادی ہوتی ہے اس لیے ایک نیا دن ہوتا ہے, نئی چیز ہوتی ہے, جس کا اس کو نہ اس کو کنوینسنگ ہوتا ہے, نہ اس کے پاس اس کا کوئی علم ہوتا ہے, اور نہ اس کو کوئی بتاتا ہے, نہ اس کو سراہنا ہوتا ہے. وہ ایک یعنی اس نے باپ بننا ہے, یعنی اس نے کسی کا داماد بننا ہے, اس نے کسی کا خامن بننا ہے. یہ سب نئی چیزیں ہیں. یہ سب کی میں نہیں سمجھتا ایسے گزرتی ہیں جیسے بڑی شائن قسم کی ہوں. بہو کو نہیں آئے تو اس کو بھی کھانا وانا پکانے میں وقت لگتا ہے. یہ سب چیزیں ایسا شائن ہوتی ہیں, اور جیسے پھل پکتا ہے درخت کے ساتھ, اس طرح انسان ہی میرے خیال میں پکتا ہے. پھر عمر کے ایک خاص حصے میں جا کے میں اللہ تعالیٰ اس میں مٹھاس اور برکت اور رونقیں اور سب کچھ ڈال دیتے ہیں. تو وہ عمر میرے خیال میں ہوتی ہے 30-40 سے راؤنڈ اباؤٹ عمر ہوتی ہے. اس میں جا کے پھر جب میچورٹی آ جاتی ہے, میچورٹی پہ آتی ہے یہاں پہ آ کے نا, یہاں پہ تقریباً عروج آتا ہے. 50 کے بعد تو پھر ڈلوان شروع ہو جاتی ہے نا, جس کا بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہ تیاری نہیں ہوتی, سوچا ہی نہیں ہوتا. یعنی زندگی ہر قدم نئی جنگ ہے. بے شک سمجھ گئے نا, ہر دن نئی جنگ ہے, ہر پل نئی جنگ ہے. ہاں آپ جو کام کر رہے ہیں آج جو کیا تھا کل بھی اگر وہی کرنا پڑے خیر ہے, اگلے دن کرنا پڑے پھر خیر ہے. لیکن نئی چیزیں پھر بھی اس میں آتی رہتی ہیں. مثلا آپ کو اللہ نے اولاد دے دی, وہ بھی نیا کام ہے. اس کے اسکول لے کے جانا, وہ بچے کو ادھر ڈالنا, وہ بھی نیا کام ہے. یہ سب نیتے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آپریٹ کرتے ہیں. ہم بنے نہیں, ہم بنائے گئے ہیں. ہم چلتے نہیں, ہم چلائے جاتے ہیں. بے شک. تو آپ نے اپنی زندگی میں پہلا کاروبار کیا کیا, کام کی سلیکشن کیسے کی؟ کام کی سلیکشن ایک بہت میں نے پہلے بھی عرض کیا, بڑا مشکل سا مرحلہ تھا. اس میں
یہ فیصلہ کرنا کہ نوکری کریں گے یا اپنا کریں گے. ہمارے بھائی تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. فیکٹری بند ہوئی تھی, بہت سارے لاسز تھے, کچھ قرضہ جات بھی دینے والے تھے لوگوں کے, بہت سارے مسئلے مسائل تھے. تو بس پھر ہمارے ابو نے ہمیں جگہ لے کے دی ہوئی تھی سڑک پہ. اللہ تعالیٰ ان کو 100 جنت دے, کروڑ کروڑ. ہماری والدہ کو بھی انہوں نے بڑی محنت سے میں آمین. وہاں بٹھایا. تو وہاں پھر میں نے ایک ٹارچ باہر نکال کے تو لوگوں کا ویلڈنگ کرنا شروع کر دیا. کسی کی ٹپیں ویلڈ کر لو, کسی کے کچھ ویلڈ کر لو. اس وقت دور تھا ویلڈنگ بلنڈ بہت کام ہوتے تھے کسی کے پاس. یہ دکانیں تو ہوتے ہی نہیں تھے نا. کسی نے بڑی ساری فیکٹری والے نے رکھا ہونا, یا بڑی فیکٹری والے نے بھی اٹھا کے لانا, جو ویلڈر سے کے ٹانکا لگوا لو. تو بس یہی ابتدا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ گیس کٹر رکھ لیا. پھر لوگ اپنا لوہا لاتے تھے, اس کو نشان لگا دینا, یار یہاں سے کاٹ دو. پھر جو دنیا آگے چلتی گئی, نئی نئی چیزیں آتی رہیں, لوگوں کو سہولت کی ضرورت تھی, ہم سہولتیں پرووائڈ کرتے گئے. پھر ہم نے بہت سارے کام اپنے کام کو بڑھاتے گئے. جگہ ہماری اپنی تھی, اللہ نے بڑی برکت ڈالی. والد سارے ہمارے فوت ہو گئے, والدہ فوت ہو گئی. پھر سارا جو درمدار تھا ہمارے اپنے قدموں پہ آ گیا. چلتی رہی پھر زندگی, تو ترقی ہوتی رہی. کیونکہ میں نے زندگی میں جتنے بھی کام نئے شروع کیے تھے نا, اس میں بہت سارے تھے نئے کام, اور لیکن وہ میں اپنا کسٹمر ایک ہی رکھتا تھا. کوئی نئی اگر آئٹم رکھی نا, تو اس کا کسٹمر وہی رہنا ہے. اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ رکھ لینی. یعنی یہ کہ کسٹمر کی ضرورت کی مختلف چیزیں آپ بڑھاتے گئے اپنی. اس میں کچھ کامیاب ہو جاتی تھی, کچھ فلاح ہو جاتی تھی. پھر بھی ہم نے رکتے نہیں تھے ڈیولپمنٹ کرنا. شروع سے عادت پڑی تھی نا کام کرنے کی, نہ ہارنے کی, آگے آگے بڑھنے کی. اسی عادت نے بہت کام دیا اللہ کی رحمت کے بعد. مارکیٹنگ کا اصول کیا ہے؟ مارکیٹنگ کا ایک ہی اصول ہے میرے خیال میں, تو انٹرنیشنل اصول یہی ہے, سستا دو, اچھا دو, وقت پر دو, تو آپ کے بھی کہے گا. اگر اس میں اچھے اخلاق بھی آ جائیں گے تو بس آپ کی تلقداری بھی اچھی ہوگی. اور ان سب میں جو مین عنصر ہے وہ ہے ایمانداری کا. ایمان. کسی کا مال اسی کا ہے. اللہ کا فضل سے مجھے اللہ نے اس چیز سے بہت نوازا ہے. مجھے یاد نہیں کب میرے جسم میں حرام کا نوالا گیا تھا. ماشاء. یہ اللہ کا مجھے بہت فضل رہا ہے. اور اب تک میں نے اگر کسی کا دینا ہو تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں. اول تو کوئی بندہ نہیں ملتا جس نے مجھ سے کچھ لینا ہو. کسی سے کوئی بد اخلاقی ہو گئی, اور عروج کے دور میں ہو جاتا ہے ایسے. جب آدمی عروج میں ہوتا ہے نا, پھر وہ کام کی تیزی میں ہوتا ہے, تو اس میں کچھ مسٹیک بھی کرتا ہے جس کا اس وقت نہیں پتا ہوتا. جب وہ ٹھہرتا ہے نا, جب آپ کی گاڑی رکتا ہے, تو پھر کو وہاں پیچھے کیا کر رہا ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو, اور مجھے بھی. آمین. آپ پہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ سب پہ. تو یہ بہت پھر عروج ہوا. پھر ڈویژن لیول پہ ہم نے پھر لوہے کے پلیٹ کا کام شروع کر لیا. اسی ایک ویلڈنگ ٹارچ کے بعد بجلی کا ویلڈنگ کا پلانٹ کے, اس کے بعد ہم نے یہ گیس کٹر رکھ لیا. پھر ہم اس میں آکسیجن گیس بہت بیچتے رہے. پھر اور بھی وہ بہت سارے کام شروع کیے. ہم نے نام اندازہ کے رکھ دیا ڈپارٹمنٹل اسٹور آف انڈسٹری. ماشاء. اور بہت ساری آئٹم ہمارے پاس ہوتی تھی. جو ہمارے پاس آتا تھا نا, تو وہ کہتا تھا یار یہ بازار ہی چھوٹا سا ایک بازار ہی ہے, یہاں سے ہر چیز مل لو. وہاں سریا لے لو, وہاں سے پلیٹ لے لو, وہاں ویلڈ کرا لو, وہاں کٹوا لو. اس طرح کا کام ہم کیا کرتے تھے. اور اللہ نے بڑا فضل دیا, کیا بڑی سونی زندگی گزاری. بس میرے آگے 3 بیٹے 3 بیٹیاں اللہ نے مجھے دیں. سب کو پڑھایا لکھایا بھی, سب اپنے اپنے کاموں پہ اب ٹھیک ہے. زندگی میں کوئی خواہش ایسی جو رہ گئی ہو؟ کام سے بہت محبت کی ہے, جنون کی طرح کی ہے, جنات کی طرح کام اللہ نے کروایا مجھ سے. تو ملتا ہی رہتا تھا, کرتے رہتے تھے, خوش ہوتے تھے. یقین کرے کام پہ جا کر تھکان ہوتی تھی, اور ہمارا کام بھی فزیکل تھا, کوئی سخت کام تھا نا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں لیبر رکھنی پڑی, 5-6 سیل مین رکھنے پڑے, کافی سسٹم کرنا پڑا. آج سے 20-22 سال پہلے میں نے اپنا اکاؤنٹنگ کا نظام سارا کمپیوٹرائز کیا. اگوں بچوں نے بھی اس کو لیا. بہت ساری چیزیں آئی ہیں ہمارے حصے میں, جو ہماری لائف کا, جو ہمارا وقت کا تھنود کے مطابق ہم نے زندگی میں سب سے پہلے جو خاص کی نہ خریدنے کے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے, اللہ نے دے دی. بے شک. لیکن یہ ہے کہ خاص کو اتنا بیل کام نہیں ہونا دیا. بیل کام بولا تو پھر گرا دیتا ہے نا کہیں. نہیں کوئی خاص میری بات کی, اللہ کا شکر ہے. نہ ماں باپ کے دور میں بہت عزت ملی,
بہت پیار ملا, سب کچھ ملا, اپنے بچوں سے بھی سب کچھ ملا, اپنے گھر والوں سے بھی. میری بیگم بہت اللہ کی نیک بندی ہے, بڑا اچھا ہمارا ساتھ گزرا. کوئی بات ایسی یاد ہی نہیں سوائے یاد کریں تو کچھ تکلیفیں ہیں ایسی جو آدمی, تو وہ پارٹ آف لائف ہے, وہ لائف نہیں ہے. زبردست. یہ بات ہے. مشکل دنوں کا کوئی ساتھی یاد آیا کبھی؟ مشکل دنوں کا مشکل دن اتنے زیادہ دیکھے ہی نہیں, تو مشکل تو ہوتی ہے اس بندے کو جو محتاجی کرے وہ قبول کرے. یاد رکھیں میری بات, جو بندہ کسی کا انتظار کرے یا خود یہ دیکھیں آپ کو کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے, گر گیا, وہ جب اپنی گاڑی کو خود کچھ سے کوشش کر رہا گا 100 اس کو اٹھائے گا, سارا ہیلپ کرے گا. اگر وہ پورا ادھر ہو کے کھڑا ہو جائے اور کہے یار ذرا نہیں چکی, کہ کبھی چکلے اپنا پڑی. یعنی ہمت مردہ مدد خدا. ایسی خدا نے اللہ نے نا بناتے وقت ایسی انا اندر پائی تھی کہ کبھی محتاجی سے تو ایسی جان جاتی تھی. دگنی محنت بارے میں تھی, دگنا خرچ کر لینا بارے میں تھا. یہ نہیں تھا اس کی محتاجی کرے. یہ میرے اللہ کا کمال ہے جو اس نے میرے علم اندر ڈالا. وقت ہے مشکل بھی ایک, لیکن مشکل سمجھنے سے مشکل ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ, زبردست. آپ جس کو مشکل سمجھیں گے نہیں نا, وہ مشکل نہیں ہے. ویری گڈ. تو لگے رہے بندہ, دینا تو اللہ نے ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. لیکن جب مشکل وقت آیا نا, تو اس میں عورتوں کا ہی ہوتا ہے, اپنی زندگی کے ساتھی جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا بیہیو کرتا ہے, اس کا جو رویہ وہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رہتا ہے. میرے کسی بھی کمزور وقت میں میرے ساتھی نے میرا بہت ساتھ دیا. بس میرے بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا, میری بہوؤں نے میرا بہت ساتھ دیا, میرے دامادوں نے میرا بہت ساتھ دیا, میرے جو ٹیم تھی نا کام کرنے والی, انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. حالانکہ وہ ملازم لوگ تھے, انہوں نے اوپر سے ہی کرنا تھا نا جو کرنا تھا, اندر کی بات تو نہیں ہوتی. وہ جن کے مفادات کم ہوں, ہمارے تو مفادات تھے, ہم تو جٹے رہے اپنے کاموں میں. اچھا, آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے اور آج کے دور میں جو جنریشن گیپ ہے, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ یعنی اس زمانے میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا ہی رسم و رواج جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا زمانہ اس زمانے سے بہتر ہے؟ اچھی بات آپ نے کی ہے, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ دیکھیں اس وقت کا آپ تو یہ صدی ہے 19ویں صدی ہے جو ہے, اس کے 20 یا 30 کے قریب ترقی شروع ہوئی ہے دنیا میں. اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا نا, آپ کو پتہ ہے, جس گھر میں بھینس ہونی, جس گھر میں آٹا ہونا یعنی گندم, چاول کا سٹاک ہونا سال کا, وہ سارا سال اس کو پیسے کم آئے ہیں زیادہ آئے ہیں, اس کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یہی کرنسی چلتی رہی ہے ہمارے ملک میں. ہم نے دیکھا ہے کہ گندم کرنسی کے طور پہ چلتی رہی ہے دکانوں پہ. جنریشن گیپ جو ہے نا, وہ تو ہر دور میں نے دیکھا ہے. یعنی میری زندگی کا یہ کہنا, میرا یہ کہنا ہے کہ ہر دور میں رہا ہے. ہماری جو پاکستان کی خاص کر خاندانی سسٹم ہے نا, اس میں تو ہر 30 سے 35 سال کے درمیان باپ کی اولاد بھی تقسیم ہو جاتی ہے آپس میں, باپ کی کمائی بھی تقسیم ہو جاتی ہے, اور باپ کے جو کچھ اس نے بنایا سب کوئی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اکثریت میں. اور بہت سے گڈ لک وہ لوگ ہیں جو اپنا کام اپنی وراثت میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس میں آپ غور کریں اپنے ارد گرد, تو آپ کو کم ہی لوگ ملیں گے, زیادہ نہیں ملیں گے. یعنی میرا مقصد اگر کسی کے 3 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں تو وہ کام ساروں کو ملے, ایسا نہیں ہوتا. تقسیم ہو کے سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ایک نا پورے خاندانی نظام کا ایک تاریخ پہلو ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, اس کا یہ جو بنا ہے نا شیئرنگ کا نظام, شیئر بنے ہوں, اتنے شیئر اس کے, اتنے شیئر اس میں, چاہے اس کا 100 پارٹنر ہو, اس میں چلتا رہتا ہے. وہ نظام جو کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے انسانوں میں. اسی طریقے کی وجہ سے بڑی بڑی انڈسٹریز بنتی ہیں, بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں, لوگ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تقسیمیں کرنے سے تو 30-35 سال بعد پچھلی ترقی تو ضائع ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں, وہ تینوں نئے علیحدہ سوچنے لگ گئے ہیں, وہ بیچارے سر کھپا رہے ہیں. پھر اگر وہ 35 سال کا جمع پڑا ہوتی 30-35 سال کا, تو آگے پلس ہونا شروع ہو جائے تو وہ ادارہ ہی بنے گا بڑا. یہ ہے بس اس میں. اچھا, آپ نے اتنے سال کاروبار کیا, تو کاروبار کا عروج کس زمانے میں آپ نے پایا؟
یعنی گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کس کے دور کو بہترین دور سمجھتے تھے آپ ایز اے بزنس مین؟ یہ بھی اچھا سوال ہے. یہ اگر میں کہوں نا کہ اگر ہمارے کم از کم لیول کا تک ہم حکومت کو ہم کوئی فائدہ نہیں لے سکے نہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، چاہے کون سی حکومت آئی ہے. میں مالی فتح کی بات نہیں کر رہا. ہمیں یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے اگر کوئی اپنے باہر صفائی کروائی ہے تو وہ بھی جو سویپر ہے اس کو خرچہ دے کے کروایا ہے. اس حد تک ہمیں ہمارے ملک میں نا شروع سے اب ہم سمجھ آتی ہے عمر کے اگلے حصے میں آ کے ہمارے حکمران ایک ہی رہے ہیں. مائنڈ سیٹ ایک تھا نا. ہاں، ایک طرح کے کام کرتے رہے ہیں. وہ کام بھی کیا ہے ان میں خاص بات یہ ہے کہ قوانین تو بنا لو، ان کے اوپر اخراجات بھی کرو، چاہے یورپ سے زیادہ کر لو یا کسی اور ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ خرچ کرو عوام کے اوپر، لیکن عمل نہیں ہے ان پہ. عوام بھی بے لگام ہے اور حکومتیں بھی بے لگام ہیں. قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ قوموں کی ترقی کا راز قانون پہ عمل درآمدی اور انصاف کے ساتھ ہر بندہ اپنی حد میں رہے تو پھر کچھ بنتا ہے. یہ ادارے والی بات ہے، سب مل کے بنائے. پچھلے والا جہاں چھوڑ دے آگے والا اس کو آگے تو لے جائے، اس میں اپنا 2000 بندہ بھرتی کر کے اس کے ٹکڑے کرنے کا نہ آ جائے. اسی طرح ہماری پاکستان اسٹیل مل ہے، اسی طرح ہمارا ریلوے ہے، اس طرح PIA ہے، اسی طرح پاکستان کے سب ادارے ہیں. لیکن عوام ہماری میں کیا ہے؟ عوام میں تو میں اکثر بات کرتا ہوں. ایک بندہ پہلے پرانے زمانے میں نا گدا گاڑیاں ہوا کرتی تھی، اب تو یہ چاند گاڑیاں بن گئی ہیں. جو گدا گاڑی بنا کے رکھتا تھا نا بندہ، اس کا بیٹا جب جوان ہوتا تھا نا وہ اس کی بہن کی شادی بھی کر لیتا تھا اور ایک ریڑھی بھی بنا لیتا تھا کہ میرا بیٹا بھی چلائے گا. یعنی ریڑھی سے پورا اس نے فیملی پالنی ہے، پھر اس کی شادیاں کرنی ہیں اور پھر اپنے بیٹے کو بھی بنا دینی ہے. یہ میں گدا ریڑھی کی بات کر رہا ہوں. لوور لیفٹ. اور جس نے گھر سے نکلنا ہے پھر اس کو کام ملنا ہے. اب ایز کمپیئر دس، اگر میں جاؤں یہاں پہ پاکستان ریلوے پہ تو آپ جا کے دیکھیں وہاں جگہ نہیں ملی. ساری زندگی جگہ نہیں ملی. ٹرین میں اتنا رش رہا ہے، لیکن ان کا خسارہ آپ گن لیں. اسی طرح اسٹیل مل کا، اسی طرح PIA کا، سارے گورنمنٹ کے ادارے. ہمارا ملک سارا جو ہے نا ایسے ہی ہے. اگر عوام کے ہاتھ میں کچھ آیا ہے نا، مثال عوام نے زیادہ یہ کہ تھوڑا. مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ لاہور سے میں ٹرین میں بیٹھ کے سفر کر کے آیا تو آگے یہاں اترے نا پرانے اسٹیشن پہ، تو پائپ لگے ہوتے تھے لوہے کے. میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگا دیکھو یار یہ 2 پائپ کو توڑ کے لے گیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اسے کہا، میں کہا یار آبادی کتنی ہے؟ کہتے لاکھوں میں. یہ لاکھوں بندوں کے حصے میں 2 پائپ آئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آفیسر حرکت بھی نہیں کرتے اور کتنے کنٹینر کھا جاتے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو رشوت خور ہیں، بد کردار ہیں. سارے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اوورآل ہماری قوم کو یہی ملا ہے. ہمیں اپنا بزنس ماڈل تو سمجھائیں جو آپ نے کیا. یعنی آپ آئرن ٹریڈر تھے، آپ کو لوگ اقبال لوہے والے کے نام سے جانتے. یہ لوہے کا جو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ زیادہ تر تو اب تو کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں کافی وقت کے ساتھ، بلکہ اب ہمارے ملک میں نہیں آئیں. دنیا کے حساب سے تو ہم بہت پیچھے ہیں. تو پہلے تو زیادہ شپ بریکنگ ہوا کرتی تھی. یہاں کا رہے نام اللہ کا پاکستان اسٹیل مل ہوا کرتی تھی. وہ ساری کرپشن کی نظر ہوتی تھی. اس میں سے ٹیڑھا میڑھا لوہا آیا کرتا تھا. وہ لاہور میں پریس لگے ہوئے تھے. امیر لوگوں نے وہاں مل کے ٹیڑھا میڑھا لوہا نکلوانا، ان کو سیدھا کرنا، پھر ہم لوگوں کے آگے بیچنا. یعنی کوئی کوالٹی نام کی چیز نہیں ہے. ساری زندگی تقریباً ہم نے دیکھی. اور میرا خیال ہے اب تک بھی ہمیں 2 نمبر مال ہی آ رہا ہے. یہ پلیٹیں جو ہیں، جو 1 نمبر آ رہا ہے اس کی قیمت بین الاقوامی لحاظ سے بہت زیادہ ہے. وہ بھی یوز کرتی ہیں بڑی کمپنی، بڑے جو جن کے کام ہیں بڑے. ہم تو چھوٹے لیول پہ رہے ہیں نا زیادہ. اصل میں ہم نے ڈائی میکنگ میٹیریل کو جو ہے نا اس کو اٹینڈ کیا زندگی میں. زیادہ دستی کام کیا کرتے تھے، کٹنگ کا، مزدوری کا، وہ زیادہ تھا ہمارا تو مین سورسز یہی تھے. شپ بریکنگ کام پہ کرتے؟ شپ بریکنگ کراچی میں گرانی ایک علاقے کا نام ہے. وہاں شپ کھڑے کرتے ہیں سمندر کے کنارے. وہیں سے کاٹ کے ساری زندگی. پیتل بھی وہاں سے نکلا، تانبا بھی وہاں سے نکلا، وائریں بھی وہاں سے نکلی. دنیا کی تقریباً فریج ہیں، TV اور ایسی چیزیں.
یہ جب تک یہ کنٹرول رہا نا کہ ہم نے شپ بریکنگ پہ ہی رہنا، تب تک تو ملک کے حالات ٹھیک رہے ہیں. اب ہم مال امپورٹ کرنے پہ آ گئے ہیں میرا خیال ہے، جس کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ بل اتنا بن جاتا ہے کہ ہمیں ملک کو ہوش ہی نہیں آ رہی، ہوش تو آنی بھی نہیں. ویسے بھی میرے خیال میں سب سے اچھی پتہ دنائی کون سی ہے؟ وہی ہے. آپ نے 100 بات اچھی جانتے ہیں نا، وہی بات اچھی ہے، صحیح ہے یا دنائی ہے، جس کے اوپر آپ عمل کریں اور اس کا رزلٹ پائیں. اور رزلٹ پا لیا تو وہ بن گیا بہترین علم. اچیومنٹ ہو گئی نا، ہاں، کامیابی. اگر وہ پیچھے رہا تو اس پہ کام نہیں ہوا، جانتے آپ بہت کچھ ہیں، تو وہ میرے خیال میں ایسے جیسے کتابوں میں لکھا چیزیں ہیں. زندگی میں کبھی کسی سے متاثر ہوئے ہیں آپ؟ یعنی فیوریٹ پرسنالٹی کون تھا آپ کی؟ میری فیوریٹ پرسنالٹی میرا باپ تھا. وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بہت پڑھے لکھے لگتے تھے بھی. ان میں بہت صبر تھا، بہت برداشت تھا، اور انہوں نے ہماری زندگی سنوار دی. ان لوگوں نے، ہمارے ماں باپ نے. ہر ماں باپ اسی طرح کرتا ہے، لیکن میں اسپیشل سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا، وہ ہمارے والدین کے بہت زیادہ ان کی محنت. انہوں نے 25 سال ہمارے والد صاحب نے ہم سے دور کویت میں گزارے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بھیجتے رہے، پھر ہمارے لیے شادیاں، بیاہ اور اس طرح کے کام اور کاروبار شروع ہوتے رہے. بہت بڑے لوگ تھے. سفر کیا زندگی میں؟ زندگی بس عمرہ کیا ہے، بس ایک میں عمرہ کر کے آیا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بڑے اچھی وجہ گئے اللہ کی پاک کرانے ہیں. تو ویسے مجھے پسند نہیں ہے سعودیہ کے لوگ، سعودی کی گلی ملے میں نے پھر کے وہاں دیکھا ہے. مجھے پاکستان کا ماحول ہی اچھا لگا تھا، اسی لیے میں کبھی کہیں باہر نہیں گیا. ایک لفظ میں آپ نے بتانا ہے کہ اصل نیکی کس چیز کو کہتے ہیں، نیکی کی تعریف. ہاں، نیکی کی تعریف یہ ہے. ہاں، ایک لفظ میں ایک تو نہیں خیر ہوگا میرے خیال میں جس کے ساتھ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں نا، جس چیز کی یا جس کام کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، وہ سب سے بڑی نیکی ہے. نیکی اور بدی کی تعریف آپ کی نظر میں کیا؟ یہ سوال جو ہے نا، یہ اس کی میں نے بڑی کھوج کی، تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی بات کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جس انسان کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوقات کو فائدہ پہنچے، وہ نیکی ہے، اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے. اور جس اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جس انسان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ بدی ہے، اور بد لوگ دوزخ میں جائیں گے. زبردست، ماشاء اللہ. جب کبھی اپنی روٹین سے دل تنگ آ جائے تو ریفریشمنٹ کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے ریفریش کرتے ہیں؟ ہاں، مجھے پہاڑوں میں جانے کا بہت شوق ہے. مجھے پہاڑ بہت پسند ہیں، ان کی آب و ہوا، اور بالخصوص ان کے تنوں میں درختوں کے تنوں میں بیٹھ کے وہ پتوں کی آوازیں ہیں اور یہ چیزیں یہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں بڑی گاڑیوں پہ بڑی دفعہ گیا ہوں، تو میں موٹر بائک پہ کئی دفعہ گیا ہوں. اور جب میرا دل کرتا ہے، میں کام پہ نہ موڈ نہ ہو تو پھر میں کام پہ نہیں جاتا، پھر میں ادھر چلا جاتا ہوں. کس علاقے میں جاتے ہیں؟ جاتا ہوں میں پہاڑوں میں. کس سائڈ؟ پہاڑ میں یہ مری تو اب تو مری بہت گندا ہو گیا نا. پہلے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہوا کرتا، صفائی ہوتی تھی. سردیوں میں برف میں تو یہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا، تو میں جایا کرتا تھا وہاں پہ بھی. بائک پہ مری جاتے رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، اور کیا. بہت سارے ایسے کام کیے ہیں. ایک دفعہ اندران کی طرف بھی گئے تھے، آدھا سفر کیا پھر واپس آ گئے. اس وقت 70 تو ہمارے پاس تھی، یا تو کوئی بڑی گاڑی ہوتی پھر اور بات تھی. ایک یاما تھا، ایک 70 تھی. اس طرح گروپ بن کے چلے جاتے تھے. شکر الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرا ہے. اپنے خیر خواہوں کے لیے کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پتہ کیا، الحمدللہ خیر خواہوں کے لیے تو خیر ہی ہوتی ہے نا بھائی. خیر کا جواب تو خیر ہی ہے نا. بلکہ اچھے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو شر کا جواب بھی خیر سے دیں. انشاءاللہ میں ایسی سوچ کا مالک ہوں. عداوت رکھنے والا میں نہیں ہوں، لمبا چوڑا یہ ویسے. اور اگر میں اپنے موسم کی بات کروں نا، تو جو میرے مرکزی موسم تھے نا، میرے ابو جان تھے وہ، ٹھیک ہے. بس میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ سب میرے موسم.
اور ان سب کو اللہ ان کا بھلا کرے. میں خوش ہوں سب پہ, اور ان سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے تو جنہوں نے درگزر کر لی ان کی مہربانی, اگر نہیں ہوتی تو معاف کر دیں. زندگی میں کبھی کوئی پچھتاوا ہوا ہو؟ ہاں, کیوں نہیں, ایسا ہوا ہے زندگی میں. بہت سارے ایسے فیصلے زندگی میں ہوئے ہیں جو آگے جا کے سوچا یار وہ غلط تھا, ایسے ہونا تھا. بلکہ عام سی بات ہے کہ آپ آج ایک دیوار بنائیں, وہ تو 5-6 سال بعد ہی اس کا آپ کی ضرورت بدل جائے گی, بدل سکتی ہے, تو آپ اس کو بدلیں گے پھر. تو پھر وہ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمارا یہ فیصلہ وہ غلط. فیصلہ اصل میں غلط صحیح یہی ہوتا ہے جو وقت کے مطابق صحیح ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں لوہے کی انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی 1-2 اقدامات آپ کے خیال میں حکومت وقت کو کیسے کرنے چاہیے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, فارمولہ ہے. میرے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے, غیر مسلمان, یہ سب کے لیے, انسانوں کے لیے. ہر کام میں ایمانداری اور انصاف, میرٹ, ترقی کا ایک ہی ارادہ ہے, چاہے انڈیویجول مین ہو چاہے قوم. آپ کی نظر میں ڈگری زیادہ اہم ہے یا سکل زیادہ اہم ہے؟ اب دور بدل گیا ہے. سکل کی تو ہمیشہ ہی بول بالا رہا ہے. سکل کا اگر کوئی ڈگری والا بھی ہے نا, اٹھ کے کام نہیں نہ کرتا, اس نے کیا, ناکام ہے. اس کو ڈگری والے کو بھی کوئی نہیں رکھتا. ان پڑھ بالکل کچھ بھی نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو اٹھ کے انجینئروں کو کام دیتے ہیں, یار یہ کرو وہ کرو. آپ اسکل والا بھی کار کچھ نہیں رہا تو وہ اسکل بھی بیکار ہے. سکل اصل یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو آپ کو خدا نے دی ہیں ان کا بھرپور استعمال کرو, اور بس لگن سے جدوجہد کرو. گجرانوالہ کی جو لوہے کی مارکیٹ ہے اس کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ابھی تو ہمارے اس وقت تو موجودہ حالات میں تو اس وقت سارا ملک کا کوئی مستقبل نہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے کدھر ہے. لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں, ہر قسم کا کام یہاں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. اپنے سے عوام جتنی ترقی کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, ترقی ہوئی ہے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں, جب پاکستان بنا تھا نا, تو وہ کھیت کے اندر جو راستہ بنا تو اس کو کہتے ہیں پگڈنڈی کہتے ہیں اس کو. اتنی پگڈنڈیاں نہیں تھی جتنی اب موٹر وے ہیں. اس وقت ریلے کا سائیکل امیر آدمی کے پاس ہوتا تھا جس کا سٹینڈ ایک سائڈ پہ ہوتا تھا. اب دیکھیں کہ یہاں گاڑیاں کتنی ہیں, ہوائی جہاز والے, پرائیویٹ جہازوں والے لوگ بھی موجود ہیں. یہ فطری ترقی یہ ہوئی ہے. دوسری جو ترقی ہے جو دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ماسٹر مائنڈس ہیں نا ہمارے ملک کے, ان کی سوچ ایک ہی رہ رہی ہے کہ دنیا میں اگر کچھ چاہیے تو ہمیں چاہیے, دوسروں کو صرف موت چاہیے, سزا چاہیے, غلامی ان کو چاہیے. اگر انہی لوگوں کو سب کو ساتھ میں لا کے چلا جائے پھر یہ عام ملک نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 25 کروڑ لوگ ہی کام لگ جائیں تو اپنے ملک میں ہی کافی ہے. ویسے میں نے اپنی زندگی میں نے یا ہماری ٹیم نے کم سے کم 20 سال صف اول میں آئرن پلیٹ کے والے سیل کے حوالے سے میں نے کام کیا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی دی. پھر بعد میں تھوڑا ڈاؤن ہوا, اس کو ہم مشکل وقت کہتے ہیں, لیکن پھر ٹھیک ہو گیا, اللہ کا فضل ہے. نئے بچے جو اس کشمکش کا شکار ہیں اس افراتفری اور مہنگائی کے عالم میں, کہ وہ کون سی لائن میں جائیں, کیا کریں, ڈگری لیں, پڑھائی کریں, یا اگر کام کرنا چاہیں تو سرمایہ چاہیے پہلے بچوں کو, آپ کے تجربے کی روشنی میں آپ ان نئے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اس میں ذرا میرا پوائنٹ شاید ڈیفرینٹ ہو, عام لوگوں کی طرح کا نہ ہو, ڈیفرینٹ ہے مجھے. جب انسان دنیا میں آتا ہے نا, سب کی طرح خالی ہاتھ لے کے آتا ہے. یہاں دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے, پھر خالی ہاتھ کر کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے بات. میں تو سمجھتا ہوں کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس کی بنا مشورہ دے, جو کرنے والے کو پسند ہو اس کو کرے, اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی پہلے سرمایے کی. بیسک سرکایا انسان کا دماغ, کرنے والے ہاتھ,
सोचने वाला दिमाग, और यही सरमाया होता है। और इसी से बढ़ते हुए लोग मैंने देखे हैं जो ज़्यादा कामयाब हुए हैं, जिन्होंने माँ बाप से कहीं से कर्जा उठा के कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं ना, बहुत कम परसेंटेज है उन लोगों की कामयाबी की, क्योंकि ऐसे पैसे की कदर ही नहीं होती। और काम जौन सा मर्जी आप शुरू कर लें। अमरूद बेचने वाला बंदा फ्रूट मर्चेंट बनता मैंने देखा है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले मैंने डूबते देखे हैं। फिर बात वही करनी पड़ती है, अल्लाह की रहमत के बाद ये लगन का इशारा काम है। जौन सा मर्जी काम शुरू कर लें, उसमें लोग अमीर भी आपको मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, लेकिन बेसिक जो अमीर होगा उसने मेहनत जरूर की होगी, और वो अब भी कर रहा होगा, उसकी शक्ल चाहे बदल जाए। मेहनत और लगन, ये दोनों चीज़ें बेसिक सरमाया है कामयाबी के लिए। फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है, और बहुत ज़रूरी है, ये मैं 2 दफ़ा कहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि फील्ड को बदले नहीं। यानी जो काम शुरू करें सारी उम्र उसी में एक्सपर्ट बने। बिल्कुल। और जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं अभी कर रहे, उन बच्चों को तो मैं ये कहूँगा कि अगर 10 साल आप सूरज घर ना देखें, अगर 10 साल सिर्फ आप सूरज घर ना देखें, सुबह सुबह उठे निकले, शाम को भी आप घर सूरज नहीं देखना, काम पे लगे, 10 साल बाद आप अमीर आदमी होंगे इंशाल्लाह, पॉजिटिव सोच और ईमानदारी के साथ। किसी भी शोबे में, हर शोबे में बहुत से अमीर लोग आपको मिलेंगे, बेशक, ये तो कोई बड़ी बात। जी नाज़रीन, तो आज आपकी मुलाकात करवाई हमने मोहम्मद इकबाल साहब से। इसी तरह और बहुत सारे कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाले गुजरांवाला के लोग, जिनका इस शहर को इंडस्ट्रियल सिटी बनाने में बड़ा मेन किरदार रहा, आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे और आपको इन लोगों के तजर्बे से मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढें। ये जो नेगेटिविटी है, ये ग्रोथ को रोक देती है, ये इंसान की सोच पे काबिज हो जाती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, हर चीज़ के 2 पहलू हैं, उसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो सारी दुनिया की सारी चीज़ों में, मामलात में आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी और आपके लिए रास्ते और मंजिलें आसान होते जाएंगे। तो आप इसी जज्बे और इसी लगन और इसी शौक के साथ, जैसे इकबाल साहब ने हमें गाइड किया कि दुनिया के हर कारोबार में आपको अरबपति भी मिलेंगे और गरीब भी मिलेंगे, तो ये बात उनकी हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए हज़ारों बात की एक बात उन्होंने की, जिसकी मिसाल बहुत कम लोग देंगे आपको। तो इसको अपनाएं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, सिर्फ करने वाला ज़हनी तौर पे छोटा या बड़ा हो सकता है, उसकी सोच छोटी या बड़ी हो सकती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता। जो भी आप करना चाहते हैं, अभी से इरादा करें और सुबह से मेहनत शुरू करें, और सूरज गार ना देखें, और अपने बिजनेस को चेंज ना करें, जो भी फील्ड आपने लेनी है। इससे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अपना बहुत ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें। अस्सलाम वालेकुम।